अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। एक तो सादिक संजरानी साहब ने कुछ पार्लियामेंट्रियन को खाना खिलाया है, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, उस पर बात करते हैं। और एक अहम ख़बर दूसरी जो है वो खारान से है, जहां पे कॉलेज के तालिबात ने रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है। उनके कुछ मुतालिबात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, एफसी से मुतालिक। बड़ी ख़बर है लेकिन वो ख़बर सामने नहीं आ रही है, हमने सोचा उस पर भी बात करें। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन आपने ज़रूर दबाना है। सबसे पहले जी बात करते हैं ना सादिक संजरानी साहब की। आज तकरीबन इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से सादिक संजरानी साहब क्लियर हो गए। मतलब जो केस चल रहा था उनके ख़िलाफ़, वो सादिक संजरानी के तकरीबन हक़ में फ़ैसला हो गया है। वो जो टेंशन चल रही थी वो दूर हो गया सादिक संजरानी साहब से। और इसके साथ ये तो ख़बर आज की है, लेकिन 2-3 दिन पहले एक ख़बर आई थी, ज़्यादातर सोशल मीडिया में ना ख़बरें निकलती हैं कि सादिक संजरानी साहब ने कोई जमीयत वालों के इधर उधर के जो MPs हैं उनके लिए कोई बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और एक गपशप लगी पार्लियामेंट्रियन की। तो एक दो मीडिया चैनल ने भी इस खबर को उठाया था, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इस वीडियो के बाद, बहुत सारे दोस्तों ने राबिता किया और पूछा कि यार मामला क्या है, क्या मौजूदा वज़ीर आला साहब जा रहे हैं, उनकी जगह कोई नया वज़ीर आला देखा जा रहा है। तो इस पे ये है कि देखें, बलूचिस्तान का एक मामला है, अलमिया आप उसको कहें, कि यहाँ पे कोई भी ना सियासी कोई एक्टिविटी हो या कोई खाना पीना हो, दो चार पार्लियामेंटेरियन एक जगह बैठ जाएं तो उसके बाद एकदम से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि जी कोई ना कोई तब्दीली शायद हो रही है हुकूमत में। तो ये बिला वजह भी नहीं है ना। अगर आप गुज़िश्ता 8-10 सालों की जो अदवार है वो अगर आप देखें, जब जब इस तरह के मुलाकातें हुई हैं तो उसके बाद आखिरकार हुकूमतों की तब्दीली भी सामने आई है। तो इसलिए लोग बिला वजह नहीं सोचते, कोई वजह होगी वो सोचते हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है इसका मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात से कोई आफत आनी है, कोई तब्दीली आनी है, कोई और मतलब चेंजिंग कोई हुकूमत के अंदर आनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सादिक संजरानी साहब की अपनी एक कोशिश ज़रूर है कि वो किसी न के साथ राबिता रहे, एक राबिता अपना बरकरार रखे, क्योंकि बलूचिस्तान में रिवायत यही है कि एक हुकूमत, कोई भी वज़ीर आला ने अपना 5 साल पूरा नहीं किया है सिवाय जाम यूसुफ साहब के। समझ गए आप? वो 2003 से 8 तक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नवाब रहसानी साहब वज़ीर आला बने, आखिरी टाइम पे गवर्नर राज लग गया सूबे में। उसके बाद डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला बने 2.5 साल के लिए, फिर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, फिर मीर कुद्दुस बिजंजर साहब। मतलब 18 से 13 तक, यानी 13 और 18 के दरमियान इस 5 सालों में 3 वज़ीर आला गुज़रे। फिर 18 से 23 तक 2 वज़ीर आला। तो कहीं ना कहीं मेरे ख़्याल में सादिक संजरानी साहब के जहन में किसी कोने में ये बात बैठी हुई है कि मुमकिन है कि बीच में कोई तब्दीली इस तरह आए तो मैं पहले से कोई एक अपना एक कॉन्टेक्ट, मजबूत कॉन्टेक्ट रखूं। और सादिक संजरानी साहब की खूबी आप कह सकते हैं इसको कि उन्होंने कभी किसी के साथ बिगाड़ा नहीं है। वो जब चेयरमैन सेनेट थे तब भी तमाम सियासी जमातों के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, नून लीग वाले, सरदार अख्तर जान मैंगल, मतलब कोई ऐसा सियासी जमात के लीडर या लोग नहीं थे जिनके साथ उसने कोई बिगाड़ा हो। ताल्लुकात उसके हमेशा सही रहे हैं। वो अलग बात है कि अगर जनाब फैज़ हमीद साहब ना होते तो सादिक संजरानी साहब सेनेटर ना बनते। चेयरमैन सेनेट तो बहुत दूरी की बात है, वो तो अलग बात है ना। वो एक दोस्ती जो भी है, जो मामला चला गुज़िश्ता 5 सालों में, वो आहिस्ता आहिस्ता भी जनरल साहब के बारे में बातें आ रही हैं।
تو اس بار بھی میرے خیال میں وہ ملاقاتوں کا سلسلہ یہی ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے. جہاں تک وزیر اعلیٰ کے تبدیلی کا سوال ہے، یہ آج ہم آپ بات نہیں کریں گے، اس کو پھر کبھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا میچور ہونے دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس شیئرنگ کا تھوڑا بہت باتوں میں کوئی دلیل اور منطق بھی ہو تب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسری جو میں نے کہا جی بڑی خبر ہے، دیکھیں بلوچستان میں ایف سی کی چیک پوسٹیں، لوگوں کی جو ہے ناراضگی، لوگوں کو تنگ کرنا، نہ صرف ایف سی کا، کل ہم نے بات کی کوسٹ گارڈ کی، ان کی وجہ سے عوام تو تنگ ہیں. ایک ٹائم ایسا آیا تھا جہاں پہ آپ کے جو ہے ایف سی اور بلوچستان حکومت نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ تمام چیک پوسٹیں ہم ختم کر لیں گے ایف سی کے، اور ان کی جگہ پولیس کو دیا جائے گا. اور کافی حد تک آپ نے دیکھا کوئٹہ شہر کے اندر جہاں ایف سی کے چیک پوسٹیں تھیں وہاں پہ پولیس کو دیا گیا. ایک فیصلہ ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ ایف سی کو دوبارہ جو ہے وہ بیرکوں کی طرف بھیجا جائے گا، اور عوام کے ساتھ جو ڈیل کرے گا وہ پولیس ہوگی، اور پولیس ہی بہتر سمجھتی ہے. پولیس کا کام ہی پولیسنگ ہے نا، تو پبلک کے ساتھ ان کا ایک ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے. چونکہ ایف سی کا مزاج جو ہے عوام کے ساتھ ڈیل کا تو نہیں ہے، اور بیچ میں بہت سارے کرپشن کے آپ کو پتہ ہے کہ الزامات لگتے رہے ہیں ایف سی پہ، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے. موجودہ حکومت جب آئی نا، انہوں نے دوبارہ اعلان کیا جی ہم نے ایف سی کی چیک پوسٹیں بڑھانی ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بار بار اس پہ بات کی ہے. شاید اسی اعلان یا فیصلے کی کڑی ہو سکتی ہے کہ کچھ دنوں سے خاران کا جو گرلز کالج ہے اس کے احاطے میں ایف سی نے چھتوں کے اوپر اپنے مورچے بنا دیے ہیں، یا اس کے احاطے میں نیچے بھی ان کے نزدیکی، مطلب وہ جو گرلز کالج ہے اس کے احاطے کے اندر ہی انہوں نے چیک پوسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں ایف سی نے. اس پہ باقی سیاسی جماعتوں نے تو آنکھیں بند کر لیں. حالانکہ ان کا ایک ایم پی اے ہے شعیب نوشروانی صاحب، اس کا کبھی کم نام ملتا ہے سننے کو، نہ اسمبلی میں بولتے ہوئے ہم نے سنا ہے، اور ویسے بھی جنرلی بھی ظاہر ہے کہ منظور نظر لوگوں میں سے ان کا شمار ہے. وہ تو بولیں گے ہی نہیں ظاہر ہے. باقی سیاسی جماعتیں ہیں کاران میں یا ادھر وہ اسی ایریا میں یا آپ کے کوئٹہ میں، بی ایم پی ہے جیسے ثنا بلوچ صاحب ہیں، اچھا بولتے ہیں. میرا اختلاف ان کے ساتھ رہے گا کچھ چیزوں پہ، لیکن بولتے تو اچھے ہیں نا. ایک اچھا اسپیکر ہیں وہ. ان کی طرف سے بھی ابھی اس معاملے پہ بات نہیں ہوئی. طالبات نے جب دیکھا یار ہمارے سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود خاموش ہے، چلیں ہم خود باہر نکلتے ہیں، تو انہوں نے خاران میں بھی ایک ریڈ زون ہے پتہ ہے آپ کو، تو اس ریڈ زون کے اندر جو ہے انہوں نے طالبات نے جو اسٹوڈنٹ ہیں فیمیل اسٹوڈنٹ، انہوں نے روڈ بلاک کر لیا اور دھرنا دے کر بیٹھ گئے. اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گرلز کالج کے احاطے میں ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کی جائیں. یہ ان کا ایک جینین مطالبہ ہے میرے خیال میں کہ ایف سی کی چیک پوسٹیں گرلز کالج کے احاطے میں کیوں لگایا گیا ہے. یار کسی بھی معاشرے میں قبائلی معاشرہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں خود قبائلیت کے خلاف ہوں. کسی بھی معاشرے میں فورسز کا خواتین کے بچیوں کے کالج کے احاطے میں چیک پوسٹ لگانے کا یا مورچے وغیرہ بنانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا دہشت گرد جو ہے وہ گرلز کالج کے اندر ہی رہتے ہیں یا وہی راستہ وہ اپنائیں گے جہاں پہ گرلز کالج کا جو راستہ پڑتا ہے جہاں سے؟ تو یہ تو نیچرلی ظاہر ہے کہ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی عام بندہ اگر آپ سے پوچھیں، ایون کہ وہ جو پولیس کا سپاہی ہے جس کے لیے یہ چیک پوسٹ یہ مورچے وغیرہ بنائے ہیں، اگر ان سے بھی اکیلے میں آپ بات کریں گے شاید وہ بھی ان کے دل میں اگر بھی یہی ہوگا کہ یار ادھر چیک پوسٹیں نہیں بننی چاہیے. اور جنہوں نے فیصلہ سازی کی ہے، جو فیصلہ کیا گیا ہے جن کی طرف سے، ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ
اگر کسی کی بیٹی وغیرہ جو ہے اس کالج میں پڑھ رہی ہوتی تو کیا تب بھی وہ یہ جو چیک پوسٹیں وغیرہ وہ لگا لیتا؟ ایک مناسب یہ فیصلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی غیر مناسب ہوتی ہیں جس سے جو ہے معاشرے کے اندر ایک غم اور غصہ ڈیفینیٹلی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. بچیوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہے, بیٹھ گئے, زندہ باد مردہ آباد کیا. اور ظاہر ہے کہ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کب تک ادھر بیٹھے رہیں گے؟ پھر بیچ میں جو ہے انتظامیہ ڈی سی وغیرہ آ جاتے ہیں, ظاہر ان کو قائل کرتے ہیں کہ جی اٹھیں, روڈ بند ہے, لوگ پریشان ہیں وغیرہ, اس طرح کے عمومی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو مذاکرات کرنے آتے ہیں نا بچیوں کو سمجھانے کے لیے کہ جی آپ روڈ کھول دیں اور لوگوں کو مطلب راستہ کھولے, تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, راستہ کھولنا چاہیے. لیکن کیا یہ انتظامیہ جا کے جو ایف سی کے افسر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ یہ ڈائلاگ نہیں کر سکتے کہ یار ہماری بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں, یہاں پہ آپ چیک پوسٹیں یہاں سے کہیں اور اگر لگانے ہیں شہر کے اندر, کسی اور جگہ جا کے چیک پوسٹیں یا یہ جو مورچے وغیرہ لگاتے ہیں یہ لگا لیں. نہیں, ادھر توفیق نہیں ہوتی بات کرنے کی. مطلب پھر آ کے جو لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کرو, جو ہو رہا ہے ہونے دو. یہ پھر ہمارے ضلع انتظامیہ اور مقامی افسر یا جو بھی ہیں وہ پھر یہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی بھی ضلع انتظامیہ کا جو بھی افسر ہوگا, اگر وہ جائے گا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے افسر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کرے گا, بات ہوگی, کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو قائل کیا جا سکتا ہے نا, اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ تو اگلا بھی انسان ہے, کوئی نہ کوئی شاید اس کے بات سمجھ میں بات آئی, شاید وہ اپنا فیصلہ واپس کر لے. لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ضلع انتظامیہ ہے نا وہ زیادہ تر آنکھیں بند کر دیتے ہیں, اور وہ لوکل افسر ہوتے ہیں, یہاں کے ہوتے ہیں, ان کو معاشرے کا پتہ ہوتا ہے, اپنے سوسائٹی کا پتہ ہوتا ہے. اگر ایف سی کا کوئی افسر ہوگا وہ تو کہیں باہر سے آیا ہوگا نا, اس کو تو معاشرے کا سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی اس نئے افسر کو سمجھانے والا بندہ مقامی افسر ہوگا, وہ جا کے اس کو سمجھا لے. لیکن نہیں, عام لوگوں کے دائرے کی پہنچ نہیں ہوتی نا ان تک, ایک ضلعی افسر کا ہی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ادھر نہیں بات کرتے, ان سے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ کیوں وہاں جا کے بات نہیں کرتے. ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مان لیتے ہیں. پھر جو مظاہرہ کرتے ہیں, جو متاثر ہوتے ہیں, ان کو آ کے منتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ جو ہے احتجاج بھی نہ کریں, جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بس ٹھیک ہے ہونے دو. یہ بہرحال ایک المیہ ہے. اور پھر یہ جو ایف سی وغیرہ ہیں, آئی جی ایف سی ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ تربت کے آئی جی ایف سی خاران کا اس کے انڈر آتا ہے یا کوئٹہ والے کا, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن آئی جی ایف سی کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم جو گرلز کالج ہیں, خواتین جہاں بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے احاطے میں اس طرح کے مورچے یہ مناسب فیصلے نہیں ہیں. ان کو فیصلوں کو اس طرح کے واپس لینا چاہیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.